बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर इकबाल है। आज एक बड़े अहम मौजू को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज के मौजू का ताल्लुक फ्रांस में होने वाले कुछ हालात वाक़यात से है और नतीजे के तौर पर, रिएक्शन के तौर पर पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर या दुनिया में जहां जहां मुसलमान बसते हैं उन मुसलमानों के अंदर पाए जाने वाले गम और गुस्से से है। मेरी मुराद आप समझ चुके होंगे। दोस्तों, आज से कुछ अर्सा पहले फ्रांस के एक अखबार जिसका नाम चार्ली हेब्डो है, इस अखबार ने दोबारा से ब्लास्फेमस कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स को पब्लिश किया, रिप्रोड्यूस किया। मैंने लफ्ज दोबारा से इस वजह से बोला क्योंकि यह अखबार बार बार मुसलमानों के जज्बात भड़काने की कोशिश कर चुका है, मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश कर चुका है। इस दफा भी ऐसा ही हुआ। नतीजे के तौर पर, रिएक्शन के तौर पर इस अखबार के दफ्तर के बाहर 2 लोगों का कत्ल होता है। यह दूसरा वकूआ था। उसके बाद फ्रांस के अंदर ही एक उस्ताद ने अपनी क्लास के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को समझाते हुए एक बदतमीजी की और ब्लास्फेमस कार्टून्स दिखा दिए। अगेन रिएक्शन होता है और चेचनिया के 18 साल एक नौजवान ने इस टीचर को कत्ल कर दिया। यह तीसरा वकूआ था। उसके बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन मैदान में उतरते हैं और इस टीचर की तारीफ करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का दिफा करते हैं, लोगों को बताते हैं, बिलखुसूस मुसलमानों को बताते हैं कि फ्रांस के अंदर एनलाइटनमेंट है, लॉजिक है, मॉडर्निटी है। हम इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमें और हमारी वैल्यूज को सेपरेट करे, सेपरेटिज्म का बाइस बने। क्या फ्रेंच प्रेसिडेंट को नहीं समझना चाहिए कि उनकी मुल्क के अंदर होने वाली हरकत व सकनात से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, मुसलमान कम्युनिटी जो है, उनके जज्बात भड़कते हैं, उनके अंदर भी गम और गुस्सा पाया जाता है। तो शायद वो नहीं समझते। इस वाक़े को लेकर पाकिस्तान के अंदर भी खूब एहतजाज हुआ, पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज हुआ, लोग सड़कों पर निकले, सदाए एहतजाज बुलंद की। पाकिस्तान के अंदर हमने फ्रेंच एम्बेसडर मार्क ब्रेटी को बुलाया, उनके सामने डिप्लोमेटिकली हमने प्रोटेस्ट लॉन्च किया, उन्हें समझाने की कोशिश की। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बड़ा अहम काम किया। उन्होंने फेसबुक के फाउंडर को एक खत लिखा। उसमें एक बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने लिखी कि 2020 के सेकंड क्वार्टर के अंदर, मतलब अप्रैल के बाद सेकंड क्वार्टर के अंदर फेसबुक ने 22.5 मिलियन लोग जो फेसबुक यूज कर रहे थे उन्हें वार्न किया कि वो रेशियल प्रेजुडिस के ऊपर, वो होलोकॉस्ट डिनाइल के ऊपर और इसी तरह की मिलती जुलती जो चीजें हैं उनके ऊपर वो बात कर रहे थे। बेशुमार लोगों के अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया, बैन कर दिया और बेशुमार लोगों को वार्न किया। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने राइटली ये बात कही कि अगर आप लोगों को कह सकते हैं, ये बैन कर सकते हैं, उनके अकाउंट सस्पेंड कर सकते हैं, वार्न कर सकते हैं, क्योंकि वो कुछ मौजू जो हैं, कुछ मौजूआत जो हैं उनके ऊपर वो लिखते हैं और अपनी बात कहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इजहार करते हैं, तो आप जरा देखें जो लोग इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, जो मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करते हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा सा गौर करें। और आप लोग तो जानते होंगे कि आप और मैं अगर किसी कश्मीरी मुजाहिद की फोटो लगा दें, तस्वीर लगा दें, उसके ऊपर कुछ तारीफी कलमात लिख दें, तो आप समझ आएं क्या हो सकता है आपके अकाउंट के साथ। मतलब मेरे इर्द गिर्द तो बेशुमार ऐसी मिसालें हैं, कुछ लोगों ने अगर ऐसा करने की कोशिश की तो उनके अकाउंट्स सस्पेंड कर दिए गए और उन्हें नया अकाउंट बनाना पड़ा। और ये अब पूरी दुनिया में हो रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में। मैं कुछ समझता था इस वाक़े से पहले कि जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात की जाती है, ये सैमुअल हंटिंगटन ने ये जो बात की अपनी किताब के अंदर, ये अब थियरी जो है ना आउटडेटेड हो चुकी है, ये डस्टी हो चुकी है। मैं ये समझता रहा इस वाक़े से पहले। उसकी वजह ये है, आप जानते होंगे कि बेशुमार मुसलमान जो हैं, मुस्लिम कंट्रीज है, वो माइग्रेट करके वेस्ट में जा चुके हैं, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, अमेरिका के अंदर वो रहते हैं, उनकी वैल्यूज़ को अडॉप्ट किया है, उनके कल्चर्स को अडॉप्ट किया है और वहाँ पर मसाजिद भी हैं, अपने इस्लामिक रिचुअल्स जो हैं उनके मुताबिक अपनी इबादत भी करते हैं और इन्हें इजाज़त भी है। और इधर अब ईस्ट की बात कर लें या मुसलमान कंट्रीज़ की बात कर लें, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर लें, वेस्टर्न वैल्यूज़ को हम लोगों ने भी अडॉप्ट किया है, कल्चर्स को अडॉप्ट किया है। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थ्योरी जो है ना वो गलत होती हुई साबित होती है, क्योंकि कल्चर्स फ्यूज हो गए, लोग आपस में मर्ज हो गए, एक दूसरे की कल्चर्स को अडॉप्ट कर लिया, वैल्यूज को अडॉप्ट कर दिया, लैंग्वेजेस को अडॉप्ट कर लिया, लिबास को अडॉप्ट कर लिया, तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन रहता नहीं। लेकिन इस वाक़े के बाद मुझे अंदाज़ा होता है कि ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन अभी भी बाकी है, ये थ्योरी अभी भी जिंदा है और इस वकूए ने, इस वाक़े ने इस थ्योरी के अंदर मजीद जान डाल दी है।
کچھ لوگ تو ابھی تک ڈینائل کی سچویشن میں وہ کہتے ہیں یہ کلیش آف سویلائزیشن نہیں، یہ پولیٹیسائزیشن ہے. اس کی وہ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ فرینچ پریزیڈنٹ جو ہے وہ جان بوجھ کر ایک ڈرامہ انیکٹ کر رہے ہیں، سٹیج کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے الیکشن قریب ہیں اور وہ رائٹ ونگ ووٹ کی ہمدردی لینا چاہتے ہیں. یہ وہ رائٹ ونگ ووٹ ہے جو کہ کہیں فرانس کے اندر مسلمان خواتین کو دیکھتا ہے جنہوں نے اسکارف لیا ہوتا ہے، یا پھر مسلمانوں کی جو آئیڈینٹیز ہیں، کلچرل آئیڈینٹیز ہیں، مطلب داڑھی ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، برقع پہنا ہوا ہے، ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. یہ رائٹ ونگ ووٹ جو ہے اس کو ون کرنے کی، اس کو وو کرنے کی، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک یہی وجہ ہے اسے پولیٹیسائزیشن کہتے ہیں. میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک آرٹیکل لکھا، اس کا ٹائٹل یہ تھا کہ ڈیول سٹینڈرڈز آن فری اسپیچ. اس کے اوپر میں نے فریڈم آف ایکسپریشن کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی. وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ فریڈم آف ایکسپریشن ایک ایسے پودے کی مانند ہے جسے ہر لمحہ پروننگ کی ضرورت ہوتی. پروننگ سے مراد ہے کہ جب ہم پودے کی تنے کاٹتے ہیں، پتے کاٹتے ہیں، شاخیں کاٹتے ہیں، تاکہ یہ پودا جو ہے یہاں سے نکل کر باہر راہ گیروں کو تنگ نہ کرے، ان کے ساتھ ان کو بروز نہ کرے، انہیں زخمی نہ کرے. اور پروننگ کے بعد اس پودے کے ارد گرد باڑ بھی لگائی جاتی ہے. فریڈم ایک ایسے پودے کی مانند ہے. فریڈم کے ارد گرد ہمیشہ باڑ لگنی چاہیے. فریڈم کبھی بھی ان لمیٹڈ نہیں ہوتی. فریڈم کبھی بھی لامتناہی نہیں ہوتی. اس کے ارد گرد ہمیشہ پابندیاں ہوتی ہیں. دنیا کے سارے جو کانسٹیٹیوشنز ہیں، سارے ممالک ہیں، وہ اپنے شہریوں کو آزادی دیتے ہیں، لیکن یہ آزادی کبھی بھی ان لمیٹڈ نہیں ہوتی. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ جو امریکن کانسٹیٹیوشن ہے، آرٹیکل 1 ہے، وہ آزادی دیتا ہے اپنے شہریوں کو، لیکن وہ یہ آزادی نہیں دیتا آپ پورنوگرافی کریں، اس کو ڈیفینڈ کریں. اور ایک امریکن سپریم کورٹ کے جج نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، سنہرے حروف میں لکھنی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جی فریڈم آف ایکسپریشن کی آڑ میں اگر آپ سینما کے اندر، تھیٹر کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ بومب ہاکس کہہ دیتے ہیں کہ یہاں قریب کہیں بومب ہے. جب آپ کو پکڑا جاتا آپ کہتے ہیں جی میں نے تو فریڈم آف ایکسپریشن کا اظہار کیا ہے، میں نے فری اسپیچ کا اظہار کیا ہے، تو کیا آپ کی بات مانی جائے گی؟ یہی بات جو میں یہ آپ سے کر رہا ہوں، یہ کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے کہی ہے. انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ان لمیٹڈ نہیں ہوتی. اور یہاں ایک اور بات، اگر آپ جرمن چانسلر انجلا مرکل کی بجٹ تقریر آپ پڑھ لیں 2019 کی، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس پر ہم بھی یقین رکھتے ہیں، جرمنی کے لوگ یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ ان لمیٹڈ نہیں ہوتی. اور فریڈم آف ایکسپریشن کبھی بھی آپ کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ دوسروں کے جذبات مجروح کریں، دوسروں کی ڈگنیٹی مجروح کریں. فریڈم آف ایکسپریشن میری تو جو فریڈم ہے وہ تو وہاں تک ہی ہے جہاں آپ کی ناک ہے، اس کے بعد میری فریڈم نہیں ہے، وہ آپ کا اپنا علاقہ اور اپنا رائٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو فریڈم آف ایکسپریشن کبھی بھی ان لمیٹڈ نہیں ہوتی. ایک دو واقعات میں آپ سے کوٹ کر دیتا ہوں. آج سے 11 سال پہلے چارلی ہیبڈو نے جب بلیسفیمس کارٹونز کو چھاپا تو جس بندے نے چھاپا اس کا نام فلیمنگ روز تھا. یاد رکھنا اپنے، فلیمنگ روز. تو فلیمنگ روز کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا اور بے شمار جگہوں پہ میں نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے دوست احباب مسلمان بھائی وہاں پہ رہتے ہیں، سارے لوگوں نے تعریف کیا جو یورپ کے ممالک ہیں. اس کے بعد جو فلیمنگ روز تھا اس نے کہا جی کہ میں ہولوکاسٹ ڈینائل، ہولوکاسٹ اب یہاں پر ٹھہر کر کہ کہا جاتا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ملینز آف جیوز کا مرڈر ہوا، اسے ہولوکاسٹ کہتے ہیں، ماس مرڈر کہتے ہیں. اگر کوئی بندہ اس کو ڈینائی کرتا ہے تو پورے یورپ کے اندر اگر آپ فریڈم آف ایکسپریشن کا اظہار کرتے ہو یہ کہہ دیں کہ اتنے یہودی نہیں مرے، یہ ڈرامہ کرتے ہیں سارے، تو آپ پر پابندی لگ سکتی ہے، آپ کو جج اپنے کمرے میں بلائے گا اور آپ کی بے عزتی کی جائے گی اور آپ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے. تو فلیمنگ روز نے کہا جی کہ میں اب یہ کارٹون تو میں نے چھاپ دی، اب میں ایک ایرانی اخبار کے ساتھ مل کر میں ہولوکاسٹ ڈینائل کے کارٹون چھاپوں گا. اور اس اخبار کے ایڈیٹر ان چیف نے فلیمنگ روز کو کچھ عرصہ کے لیے چھٹی پہ بھیج دیا. پھر اسی اخبار کے، میں اس اخبار کی میں کوٹ کر دوں، فریڈم آف ایکسپریشن کا اگر یہ بات کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں ہم، والٹیئر جو ہے
ان کے ماننے والے ہیں، ہم انلائٹنمنٹ جو رائٹرز تھے، انلائٹڈ رائٹرز تھے، ان کے ماننے والے ہیں۔ تو اسی اخبار کے ایک 80 سالہ کارٹونسٹ نے جب ہولوکاسٹ ڈینائل کا کارٹون چھاپنے کی کوشش کی تو اسے فائر کر دیا، نوکری سے نکال دیا۔ یہ 2 مثالیں میں نے دی، فلیمنگ روز کے ایک اس کارٹونسٹ کی، تو یہ آپ نے ذرا ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ اخبار جب خود ہی جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ سلیکٹو فریڈم آف ایکسپریشن کا پرچار کرتے ہیں، تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کے بعد بے شمار ایسے واقعات ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر جہاں فریڈم آف ایکسپریشن، سلیکٹڈ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک مسلمان شخص جس کا نام اظہر ہے، اس نے فیس بک کے اوپر کچھ برطانوی سولجرز جو تھے وہ افغانستان میں مارے گئے تھے، ان کے اوپر بات کر دی، یہ صحیح مارے گئے ہیں۔ تو جج نے اسے بلایا اور جج نے بلا کے اسے کہا کہ آپ کے الفاظ بہت ڈیروگیٹری ہیں، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک 2 اور واقعات ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خود فرانس کے اندر بھی سلیکٹڈ فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ مطلب آپ فرانس کے اندر فرانس کے جھنڈے کی بدتمیزی نہیں کر سکتے، آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، آپ فرانس کے جو نیشنل اینتھم ہے ان کا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اب یہ تھوڑا سا سن لیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ورڈ بولا تھا ہولوکاسٹ، ایک میں 2 اگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو۔ ایک برطانوی تاریخ دان جس کا نام ڈیوڈ ایرون ہے، ڈیوڈ ایرون نے ہولوکاسٹ ڈینائل کے اوپر کچھ بات کہی، لکھی، اور نتیجہ کے طور پر ڈیوڈ ایرون کو 7 سال قید میں گزارنے پڑے۔ اس کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب ہیں فریڈرک ٹوبن، یہ آسٹریلیا کے ایک اسکالر ہیں، اکیڈمک ہیں، انہوں نے بھی ہولوکاسٹ ڈینائل کے اوپر بات کی اور 7 مہینے انہیں جیل میں گزارنا پڑا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن یہ بات کرتی ہے، صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو ایک اور میں آپ سے ایک واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں۔ بیٹلز ایک میوزک گروپ تھا 60s 70s کے اندر، بڑے مشہور تھے یہ لوگ، ان کے گانے سنے جاتے تھے، لوگ انہیں مطلب چاہتے تھے، ان کے سنتے تھے گانے، ریکارڈز ان کے جو وہ پلے ریکارڈز تھے وہ بکتے تھے۔ تو ون آف دا بیٹلز نیمڈ جان once said that we are more famous than Christ۔ پورے دنیا کے اندر ہنگامے ہوئے، ان کے ریکارڈز جو ہیں وہ جلا دیے گئے اور فریڈم آف ایکسپریشن کا انہیں اظہار نہیں کرنے دیا گیا، اور ایک صحافی کو کہنا پڑا کہ کون کہتا ہے کہ صرف مسلمان ریڈیکلز ہیں۔ تو فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ سلیکٹڈ نہیں ہونی چاہیے، وہ سلیکٹیو نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم جو بات کریں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کسی کی بھی آپ بےرحمتی نہ کریں، ہمارا تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کے خدا کو برا بلا نہ کریں، کیونکہ وہ پھر آپ کے خدا کو برا بلا کہیں گے۔ اور ہم سب کی عزت کرتے ہیں، سب کی تعظیم کرتے ہیں، سب کو سلیوٹ کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی کسی کے ساتھ ایسا نہ کریں، کسی کے جذبات مجروح نہ کریں۔ یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، جھوٹے فریڈم آف ایکسپریشن کی آڑ کے اندر آپ مسلمانوں کے ساتھ جو آپ نے کھیل سٹارٹ کیا ہوا ہے، اس کا رزلٹ بہت برا نکلے گا۔ اگر آپ اسی روش پہ رہے، اگر لوگ اسی روش پہ رہے، اگر دنیا کے ادارے اسی روش پہ رہے اور اس کو سپورٹ کرتے رہے، تو پھر بہت تاریک مستقبل ہوگا دنیا کا۔ اس تاریکی سے بچانے کے لیے دنیا کے اندر ادارے ہیں، یونائٹڈ نیشنز ہیں اور OIC ہے، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں، لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا بڑا لیڈر کہتے ہیں، اور ہیومن رائٹس کے پرچار کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ یہ سمجھیں کہ اس تھیوری کی آڑ میں، اس ریٹورک اور نریٹو کی آڑ میں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ خدا را یہ بند کریں اور ایک دوسرے کے مذاہب کی، ایک دوسرے کے مقدس ہستیوں کی، مقدس کتابوں کی تعظیم کرنا، عزت کرنا سیکھیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر دنیا میں ہر طرف آگ ہی آگ ہے، اس دنیا میں ہر طرف نفرت ہی نفرت ہے، اور اس نفرت کے انگاروں سے پھر کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو پھر اس کے لیے ہم سب کو اپنے تئیں کوشش کرنی پڑے گی، آواز اٹھانی پڑے گی، لکھنا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا، احتجاج بلند کرنا پڑے گا۔ ہم مسلمان شدت پسند نہیں ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں، ہمیں غصہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں پرووک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر آپ قانون کی کتابیں پڑھ لیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پرووکیشن جو ہے وہ ایک جرم ہے۔ آپ پرووکیشن کے مرتکب ہو رہے ہیں، غصہ دلانے کے، بھڑکانے کے، انسائٹمنٹ کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ فرانس کا اپنا قانون کہتا ہے کہ آپ انسائٹمنٹ ٹو ٹیررزم نہیں کر سکتے، تو آپ انسائٹ کر رہے ہیں، ہمارے جذبات کو بھڑکا رہے ہیں۔ تو
ہمیں سب کو امید کرنی چاہیے کہ یہ لوگ بھی ہوش کے ناخن لیں گے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر دنیا کا مستقبل جو ہے وہ بڑا پرامن ہوگا۔ لیکن شاید لگتا نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ سیموئل ہنٹنگٹن جو ہے اس کی روح جو ہے وہ بڑا خوش ہو رہی ہوگی، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ اس دنیا میں اس کی تھیوری کلیش آف سویلائزیشن ابھی تک زندہ ہے، اور اس تھیوری کو لے کر، اس نظریے کو لے کر، اس نریٹو کو لے کر، اس ریٹورک کو لے کر دنیا میں ابھی بھی نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے۔ آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی بات کرنی ہو تو اس ویڈیو کے نیچے آپ ضرور اپنے کلمات لکھیے، کچھ کمنٹ کریں، کوئی پوسٹ کریں، کوئی سوال ہوگا تو میں ضرور جواب دوں گا۔ انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ ٹل دین، خدا حافظ۔